तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक लूका की इंजील और उसके 23वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज की किस्त में हम 33वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। और आज की किस्त के तनाजुर में हम मसीह की मौत के बारे में बात करेंगे, मसीह की मौत और मसीह की तदफीन। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं और वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं तरफ, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। भाई यूसुफ इन चंद आयात में जो मैंने अभी पढ़ी हैं वो मसीह को उस जगह ले गए जहां पर उसे मसलूब किया जाना था और उसे खोपड़ी कहा जाता था। हम जानते हैं कि इसका नाम कलवरी है। क्या यह महज लफ्ज है या इसका कोई मानी भी है? दर हकीकत 3 नाम हैं जिनको नुमाया करना चाहूंगा। इन तीनों का जिक्र इब्रानी जुबान में किया गया या एरामी में, फिर इनका तर्जुमा किया गया। इनकी पहली जगह गतसमनी है, दूसरी जगह गलबाता और तीसरी जगह यहाँ कलवरी है। पहली जगह कलवरी है जिसका मतलब है अंगूर रौंदने का हौज, जहाँ से दुख शुरू होते हैं। गतसमनी से मसीह गबाता को गया। गबाता का मतलब है कोर्ट, और जिसमें पिलातुस ने मसीह की अदालत की जब मसीह उसके सामने गुलाम बनकर खड़ा था, जो कि सब चीजों का बनाने वाला था। फिर आखिर में हम यहाँ इख्तिताम पर पहुँचते हैं। कलवरी जिसका मतलब खोपड़ी की जगह है, इसका एक और मतलब भी है और उसके असरात भी हैं। खोपड़ी बगैर दिमाग के एक चीज है। गोया वो हमें याद दिलाना चाहता है जिसका जिक्र अय्यूब 11वें बाब में है। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। मैं कहता हूँ इंसान ना सिर्फ बेसमझ बल्कि दिमाग से भी खाली है। लेकिन कलवरी से ऐसा लगता है कि वो संगदिल भी है और बेहिस भी है। जानवर ऐसा नहीं करते जो इंसान ने इस दुनिया में पाक तरीन हस्ती के साथ कर दिया है। खुदा को जलाल देने के लिए मसीह जैसी खुशबूदार जिंदगी किसी की नहीं हुई। पर आखिर में ऐसा इनाम क्यों? क्या तुम बेवकूफ और कम अकल लोग खुदा को इस तरह बदला दोगे? सही, शुक्रिया। बाइबल हमें बताती है वहां उन्होंने उसे मसलूब किया और मुजरिमों को भी, एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। इसके बाद हम जानेंगे कि इन दो मुजरिमों के दरमियान क्या बातचीत हुई। इनमें से एक निजात पा गया और खुदावंद ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक आम रिवायत के मुताबिक ये दाहिनी तरफ का डाकू था जिसने ये अल्फाज कहे कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और यही वो डाकू था जो बच गया। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो दाहिनी तरफ का डाकू था? वो लोग जो दाहिनी तरफ के डाकू का नजरिया रखते हैं वो ये ख्याल मत्ती के 25वें बाब में भेड़ों और बकरियों की अदालत की तमसील से हवाला देती हैं। भेड़ें दाहिनी तरफ थीं और बकरियां बाईं तरफ थीं। लेकिन इस वाक़ये में हमें इस तरह की कोई भी मुताकबत नजर नहीं आती, और शायद ये भी पाकरू की खिदमत की वजह से है। लेकिन अगर वाकई ही ये दाहिनी तरफ का डाकू था जिसे बचाया गया, तो अगले दिन लोग ये इल्जाम लगाते कि इसकी किस्मत बुरी थी। वो बाईं तरफ मसलूब हुआ तो वो
کیا کر سکتا تھا؟ معاملہ یہ نہیں، بلکہ جو توبہ کرتا ہے نجات پاتا ہے، صحیح، پھر چاہے آپ بائیں ہوں یا پھر آپ دائیں ہوں۔ اگر بائیں طرف کا ڈاکو خدا سے یہ کہتا کہ مجھے یاد رکھنا، تو خدا اسے یہ کہتا کہ تو بائیں طرف ہے، میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا۔ خدا بچانے کو تیار ہے، اور جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ توبہ کرنے والا ایک ڈاکو ہے، میں نہیں کہوں گا داہنی طرف والا، بلکہ کہوں گا توبہ کرنے والا ڈاکو تھا، اس نے توبہ کر کے نجات پائی۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ 34ویں آیت، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مسیح کے صلیب پر کہے گئے 7 کلمات میں سے ایک ہے۔ کیا آپ ان 7 کلمات کو ترتیب وار بتا سکتے ہیں؟ میں یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو آیات پڑھی تھیں کہ وہ 2 اور کو ساتھ لیے جاتے تھے تاکہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے بہتوں کے دکھ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ ان آیات میں ہم یہی دیکھتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے جب وہ کلوری پر مصلوب ہوا، اور خطا کاروں کی شفاعت کی، اور ان لفظوں میں جب وہ کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر پہلا کلمہ ہے۔ انہوں نے مصلوب کیا اور اس نے کہا، گویا جب انہوں نے اسے کیلوں کے ساتھ ٹھونک دیا تو اس کے بعد اس نے یہ الفاظ کہے، اور اسی لیے اسے دوسرا کلمہ کہا گیا جو یوحنا کی انجیل میں لکھا گیا، جو کہ اپنی عزیز ماں اور پیارے یوحنا کے لیے کہا گیا۔ اس نے مقدسہ مریم سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یوحنا یہ 19 میں۔ ہے۔ جی 19ویں باب میں۔ اور تیسرا کلمہ وہ ہے جو ہم اس باب میں پڑھتے ہیں جب اس نے توبہ کرنے والے ڈاکو سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ 3 گھنٹوں کی تاریکی کے بعد مسیح نے اپنی پکار کے ساتھ خاموشی کو توڑا، جس کا ذکر متی اور مرکز کی انجیل میں درج ہے۔ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صحیح، اور اس کے فوری بعد بھی کلمات ہیں جو کہ یوحنا 19 میں درج کیے گئے، میں پیاسا ہوں، یہ 5واں کلمہ ہے، اور پھر 6واں کلمہ ہے تمام ہوا، اور آخر میں فقط لوکا کی انجیل کے اس باب میں مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے سونپتا ہوں۔ ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلی بات جو مسیح نے کہی، اپنے ستانے والوں کو معاف جی۔ کیا اور خطا کاروں کی شفاعت صحیح۔ کی۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے بتایا کہ خداوند نے صلیب پر 7 کلمات ادا کیے، لیکن یہ ہم 7 کلمات لوکا کی انجیل میں کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ جی بھائی، اگر ہر انجیل میں مجھے 7 کلمات مل جائیں تو مجھے حیرت ہوگی۔ اگر متی کی انجیل میں 7 کلمات ہیں تو مرکز ان کا کیوں بتائے گا، یا لوکا کیوں بتائے گا، یا یوحنا مجھے کیوں بتائے گا؟ کیا بتانا ایک ہی مرتبہ کافی نہیں؟ لیکن یہی بات ان چاروں اناجیل کی خوبصورتی ہے کہ ہر انجیل مسیح کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر سے بتاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں متی کی انجیل میں مسیح کو بطور بادشاہ پیش کیا گیا، مرکز مسیح کو خادم بتاتا ہے، لوکا مسیح کو کاہن کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یوحنا خدا کے بیٹے کے طور پر۔ صحیح، لیکن جہاں تک صلیب کا تعلق ہے تو اس میں کافی فرق ہے۔ متی مسیح کو خطا کی قربانی کہتا ہے، مرکز گناہ کی قربانی کہتا ہے، لوکا سلامتی کی قربانی اور یوحنا سوختنی قربانی کہتا ہے۔ یہ 7 کلمات ہر انجیل میں مسیح کی موت کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ متی اور مرکز کی انجیل خطا کی قربانی اور گناہ کی قربانی کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ذکر ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لوکا میں اس کا ذکر نہیں ہے، جو مسیح کی سلامتی کی قربانی کے تعلق سے بتاتی ہے، اور بتاتا ہے کہ اس نے توبہ کرنے والے ڈاکو کے لیے دروازہ کھولا، وہ جس نے خطا کاروں کی شفاعت کی اور جس نے اپنی جان کو ایک کامل انسان کے طور پر باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ تمام ہوا ایک شاندار پکار ہے، یہ بتاتی ہے وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا تاکہ اس طرح کلام کو پورا کیا جا سکے۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں۔ مقدسہ مریم پر اس کا کامل ترس ہمیں یوحنا کی انجیل میں نظر آتا ہے، اس لیے ہر انجیل اس بات کا ذکر کرتی ہے جو 7 کلمات کے تعلق سے کرداروں کے لیے موضوع ہے۔ یہ اناجیل کا تضاد نہیں،
इसे कहते हैं अनाजील की हम आहंगी, ना कि इंजील में तजाद। बिल्कुल। शुक्रिया। 35वीं आयत में लिखा है, लोग वहां खड़े देख रहे थे, बल्कि हाकिम भी खुदावंद की तजलील कर रहे थे। उन्होंने कहा, इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का ममसू और मसीह है तो अपने आप को भी बचाए। उन्होंने दावा किया कि मसीह खुद को बचा नहीं सकता। मेरा सवाल है, क्या मसीह सलीब पर बचना चाहता था, या वो सलीब पर यह दुआ कर रहा था कि वो उसे सलीब की अजियत से बचा ले? क्या मसीह बुनियादी तौर पर वहां से फरार चाहता था कि वो सलीब पर उस काम को पूरा ना करे? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब हमें यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब में मिलता है, जब मसीह इंसानी रूह में कांप उठा था और यकीनन सलीबी मौत के ख्याल से उसने ये अल्फाज कहे, बस मैं क्या कहूँ ऐ बाब, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन वो बात जो जारी रखते हुए वो कहता है, लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी को पहुंचा हूँ। उसका बुनियादी मकसद क्या था? कि मर जाए। क्या कोई आयत इस ताल्लुक से बताती है? जी, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। एक और आयत, बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। क्या मसीह इसलिए पैदा हुआ कि मर जाए? इसका जवाब है जी हाँ। इसलिए जब मौत का वक्त आन पहुंचा तो क्या वो ये कहेगा, नहीं मैंने जहन बदल लिया, वो मरने के लिए ही पैदा हुआ? लेकिन उसे क्यों मरना है? पहली बात, ताकि खुदा को जलाल दे और लोगों को बचा ले, यानी मेरे और आप जैसे गरीब और खस्ता लोगों के लिए। अगर वो हमारे लिए ना मरता तो फिर हमें मरना पड़ता और हम खुदा की कीमत अदा ना कर पाते जिसका वो हमसे तकाजा करता है। और इसका वाज़े मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए जहन्नुम में रहते। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। 38वीं आयत में और यूनानी, लातीनी और इब्रानी में एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। मैं जानना चाहूंगा कि रूहुल कुद्स ने क्यों इरादा किया कि वो 3 ज़ुबानों में ये इबारत लिखवाए। मेरा ख्याल है कि वो चाहता था कि सब लोग ये नविश्ता पढ़ें, चाहे आपकी कोई भी सकाफत हो या फिर कोई भी पस मंजर हो। इसे पढ़ो और जानो, ये मसीह है, दुनिया का निजात दहिंदा, जिसे कौमों ने रद्द किया और मजाक उड़ाया कि ये यहूदियों का बादशाह है। एक बात तो ये थी, और दूसरी तरफ वो ये कहना चाहता था कि दुनिया के फिरकों और गिरोहों ने मसीह की मसलूबियत में अपना किरदार निभाया। और ये एक हकीकत है, मसीह की मसलूबियत का किसने हुक्म जारी किया? मसीह ने पिलातुस से कहा, इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। और मैं कहूंगा कि पिलातुस ने हर मुमकिन कोशिश की कि मसीह को बचा ले, लेकिन वो कौन थे जो उसे मसलूब करने का इसरार करते रहे? लोग और मजहबी रहनुमा। इसलिए यहाँ यूनानी अल्फाज में लिखा है, दुनिया भर की सकाफत ने मसीह की मसलूबियत में हिस्सा लिया, और रूमी अल्फाज में दुनिया भर की हिकमत अमली ने मसीह की मसलूबियत में हिस्सा लिया, और इब्रानी अल्फाज में दुनिया भर के मज़ाहिब ने मसीह की मसलूबियत में हिस्सा लिया। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि दुनिया खुदा की मुखालफत करती है, तो इससे मुराद ये है कि दुनिया से मुराद सिर्फ बदचलनी के मामलात नहीं हैं। दर हकीकत दुनिया अपनी सियासत और अपने मज़ाहिब के लिहाज से खुदा की मुखालफत करती है। सही, शुक्रिया। 39वीं आयत, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कुछ देर पहले हमने इस सवाल का जवाब दिया कि ये दाहिनी तरफ का डाकू था या बाईं तरफ का। यह जिक्र नहीं किया गया कि दाहिनी तरफ वाला था या बाईं तरफ वाला। सिर्फ एक ने मसीह को बेकसूर कहा और खुद को मुजरिम ठहराया और मसीह पर भरोसा किया, जी, जो उसने खुदावंद को यह बताने से पहले कहा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आपको इसमें क्या नजर आता है, खुद को मुजरिम ठहराना या मसीह को रास्त ठहराना? दर हकीकत मैं हैरान हूँ, जब आप मत्ती और मरकस की अंजील पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो दोनों डाकू जो उसके साथ मसलूब हुए उस पर लान तान कर रहे थे। इसलिए जब वो सलीब पर था तो उसने मसीह पर ठट्ठाबाजी की। उस डाकू ने जिसने तौबा की, फिर क्या हुआ मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक आयत है। जब मसीह ने निकोदेमस से कहा कि हवा जिधर चाहती है चलती है, तो कहाँ? उसकी आवाज सुनता है।
मगर नहीं जानता کہ وہ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا وہ ایسا ہی ہے، اور خدا نے اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جیسے اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہتا ہے، وہ جو اپنے اندر خدا کی آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدل گیا، اور جب وہ بدل گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے خود کو مجرم ٹھہرایا اور ساتھی ڈاکو کو بھی، لیکن مسیح کو اس نے راست ٹھہرایا کیونکہ وہ جان گیا کہ مسیح نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا۔ وہ جان گیا کہ مسیح ہی خداوند ہے، اور کہا خداوند مجھے یاد رکھنا، اور کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور یہ حیرت کن بات اس کے الفاظ نہیں، اگرچہ یہ شاندار الفاظ ہیں، یعنی توبہ کرنے والے ڈاکو کے الفاظ، لیکن مسیح کا جواب شاندار ہے۔ مطلب صبح ایک شخص گناہگار ہے اور دوپہر کو وہی شخص فضل سے نجات پا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے باب میں، جسے ہم ابھی نہیں بھولے ہوں گے، 23ویں باب میں ہیرودیس نے مسیح سے بات کر کے منت کی کہ ایک لفظ ہی بول دے، لیکن مسیح نے ہیرودیس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن یہاں بدحال مجرم مسیح سے بات کرتا ہے، اور مسیح ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا اور فوراً جواب دیتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یقین دہانی دی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کتنی جلدی ہوا، اور یہ کیسی شاندار رفاقت ہے۔ بھائی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، توبہ کرنے والا یہ ڈاکو ہاتھ اور پاؤں میں کیلوں سے جڑا ہوا ہے، جی مطلب اس کے ہاتھ معذور تھے اور اس کے پاؤں بھی معذور تھے، صحیح، اس لیے یہاں ہاتھوں کے کام نظر نہیں آتے، نہ ہی پاؤں کی کوشش ہے تاکہ خدا ان کے ساتھ جا سکے، صحیح، لیکن اس نے منہ سے الفاظ کہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہاتھوں کے کاموں پر انحصار کرتے ہیں اور اپنے پاؤں سے کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی جگہ جائیں جو کہ پاک مقام کہلاتا ہے، تاکہ وہاں جانے سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور خطائیں معاف ہو جائیں اور ان کا ماضی بھی دھل جائے اور وہ فردوس میں چلے جائیں، یہ منظر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا کسی جگہ پر جانے سے ہمیں نجات مل جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو کیا اس توبہ کرنے والے ڈاکو کو نجات کی یقین دہانی ملی؟ اس کا جواب ہے ہاں، کیونکہ اس نے مسیح سے بات کی اور مسیح نے اس کو جواب دیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں بشارتی عبادات میں یہ بات ہمیشہ سناتا رہا ہوں۔ جب مناد کہتا ہے کہ آپ تیار ہیں کہ اپنا دل مسیح کو دیں تاکہ نجات پائیں، تو صرف آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیا کریں۔ اگر یہی طریقہ ہے تو آسان ہے کہ اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں گے تو آپ نجات پائیں گے، یہ اچھا ہے۔ اگر مسیح اس ڈاکو سے کہتا اگر تو نجات پانا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لے، تو وہ اسے معذور مغرور ہو کر جاتا اور موقع کھو دیتا۔ در حقیقت اس کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے جڑے ہوئے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ ہی وہ ہل سکتا ہے، صرف دل اور زبان ہے۔ اور یہی بات رومیو کے 10ویں باب میں ہے، اگر تو مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ یہ ممکن ہے اگر ہاتھ کیلوں سے جڑے ہیں تو زبان کام کر رہی ہے، اور توبہ کرنے والے ڈاکو نے یہاں یہی کیا۔ مثال کے طور پر اس وقت کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے جو اپنے بستر پر ہو، جی اور شاید اسے غلط فہمی ہے کہ اسے دنیا کا سفر کرنا پڑے گا تاکہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں، یا کوئی ایسے اعمال کرے جبکہ وہ بیماری کے بستر پر ہیں۔ ہم اسے بالکل بتانا چاہتے ہیں صحیح، کہ جیسا کہ آپ اپنی جگہ پر ہیں، صحیح، اپنا دل اٹھائیں، خدا ان کو تلاش کریں، اپنے دل میں ایمان لائیں، منہ سے اقرار کریں، آپ فوری طور پر نجات پائیں گے جب آپ مسیح کو قبول کریں گے۔ بھائی مجھے یاد ہے کہ 2 مرتبہ مجھے بلایا گیا کہ میں مرنے والے لوگوں سے بات کروں یا وہ جو مرنے کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایک دفعہ سوڈان میں ایک گروہ تھا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اور میں نے انہیں توبہ کرنے والے ڈاکو کے بارے میں بتایا، اور میں ان لوگوں سے اور کس قسم کی بات کر سکتا تھا۔ اور میرا خیال ہے جہاں تک سوڈان والے گروہ کا تعلق ہے، ان میں سے بہت سارے خدا کے خادم بن گئے تھے، اور وہ خدا کے خادم بن گئے، اور میرے ساتھ جو آدمی دعا کر رہا تھا وہ چند دنوں میں ہی موت کا سامنا کرنے والا تھا۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 44ویں آیت سے 49ویں آیت تک مسیح کی موت کے ساتھ ہی کچھ ہوا۔
کیا آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ بیان کہ پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا، اس نے یہاں کیوں کہا کہ پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا؟ جی بھائی۔ پردے کے تعلق سے لوکا کے 23ویں باب میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کا کسی اور جگہ ذکر نہیں ہے۔ یقیناً پردے کا ذکر یوحنا کی انجیل میں نہیں ہے، لیکن متی اور مرکز میں اس کا ذکر ہے۔ صحیح۔ لیکن متی اور مرکز میں اس کا ذکر ہے کہ وہ پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اور متی اور مرکز کی انجیل سے ہم یہ سمجھ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ دوپہر 3 بجے ہوا تھا، جب وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور پھر روشنی ہو گئی۔ اور وہ 45ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا۔ وہ پردے کے پھٹنے کو تاریکی کے دور ہونے سے منسلک کرتا ہے، بلکہ تاریکی کے آغاز سے کرتا ہے۔ اور اس سے ہم یہ بات عکس کرتے ہیں کہ پردہ پھٹنے میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ اندھیرا چھانے سے لے کر جب تک اندھیرا ختم نہ ہو گیا، پردہ بتدریج پھٹتا گیا تھا، جب تک کہ مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان نہ دے دی، اور پردے کا آخری حصہ بھی پھٹ گیا، اور یہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا جیسے متی اور مرکز میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بیچ میں سے ہمارے لیے راستہ بنایا گیا۔ اور لوکا کی انجیل کے مطابق یہ مسیح کی سلامتی کی قربانی تھی۔ ہم دائیں بائیں کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ دائیں بائیں سے نہیں پھٹا، بلکہ بیچ میں سے پھٹ گیا تاکہ ہم مسیح کے تخت تک سیدھا پہنچ سکیں۔ اور یہی بائبل کی خوبصورتی ہے کہ کس طرح انجیل کے تمام مصنف ایک دوسرے سے کتنے زیادہ فرق ہیں۔ شاید ناظرین میں سے کسی کو پردے کے معنی معلوم نہ ہو۔ یہ پردہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ پردہ بہت ہی موٹا پردہ تھا جو پاک مقام کو پاک ترین مقام سے جدا کرتا تھا۔ یوسف نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ہی بڑا تھا، یہ ہاتھ کی ہتھیلی جتنا موٹا تھا، اور اس پردے کو پھاڑنے کے لیے 6 سانڈوں کا بائیں طرف اور 6 سانڈوں کا دائیں طرف ہونا بہت ہی ضروری تھا کہ وہ اسے پھاڑنے کے لیے زور سے کھینچیں۔ اور یقیناً یہ کام خدا نے کیا، اور اس کے یہاں پر روحانی معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ پردے کے بغیر خدا تک پہنچ نہیں سکتے تھے، اور جب یہ پھٹ گیا تو خدا گویا کہہ رہا تھا کہ اب تم سب اندر آ سکتے ہو، اب تم اندر جا سکتے ہو۔ اسی لیے ہم عبرانیوں میں پاک ترین مقام اور پاک مقام کے بارے میں واضح پڑھتے ہیں۔ پس اے بھائیو، پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیل ہے نہ ہی پاک ترین بلکہ پاک مکان میں 2 ایک ہوں گے۔ ایک یقیناً عبرانیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پردہ مسیح کا بدن ہے۔ یہ اچھی بات ہے جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پردہ مسیح کا بدن ہے۔ جب یہ پردہ پھاڑ دیا گیا، یہ مسیح کی روح کا عکس ہے۔ جب وہ مسیح کے بدن سے جدا ہوئی تو مسیح چلایا، اور یوں ہوا کہ اس کی موت کے وقت یہ پردہ پھٹ گیا۔ جی بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اور یقیناً وہ صوبے دار جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے خدا کو جلال دیا کہ بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ راست باز، ایک باعزت شخص کی طرف سے شاندار گواہی، جس کا تعلق لوکا کی انجیل میں باعزت لوگوں کے گروہ سے تھا جو کہ صوبے دار تھے، جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا۔ اب میں باب کے آخری حصے کی طرف جاؤں گا جو کہ تدفین کا ہے۔ جی لکھا ہے، اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیہ کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی بھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا، اور حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کیا۔ آپ مسیح کی تدفین میں کیا دیکھتے ہیں اور پیشن گوئیاں اس تعلق سے کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح مسیح کی زندگی میں انجیل کے آغاز میں ایک شمعون تھا، اور اسی طرح انجیل کے اختتام پر بھی ایک شمعون اس کے ساتھ تھا، اسی طرح آغاز میں یوسف تھا اور آخر میں بھی یوسف تھا۔ یوسف گویا اس نے اپنی دلہن کے کنوارے بدن کو پیش کیا تاکہ مسیح بطور انسان اس میں تشکیل پا سکے، اور یہ امیر یوسف ہے۔ اس نے ایک نئی قبر پیش کی جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی، جس میں پہلے کسی کو نہیں رکھا گیا۔ اس نے یہ قبر مسیح کو تدفین کے لیے دی۔ کلام مقدس مسیح کی تدفین میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ اس کا ذکر پیشن گوئیوں میں تھا، کیونکہ مسیح کے بدن کو سڑنا نہیں تھا۔
اسی لیے وہ یسایہ 53 میں سے خوبصورت آیت پیش کرتا ہے، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، وہ اسے شریروں کے درمیان دفنانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، اور اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ سے کسی طرح کا چھل نہ تھا۔ مجھے ایک مبارک مسافر کی یہاں یاد آ رہی ہے، اس نے کہا کہ بدعنوانی اور ظلم ہمیشہ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور اسی لیے واضح ہے کہ مسیح کے بدن کے سڑنے کی نوبت ہرگز نہ پہنچے گی۔ اس لیے وہ اس بات پر توجہ رکھتا ہے کہ وہ نئی قبر تھی اور اسے چٹان میں کھودا گیا تھا اور اس سے پہلے اس میں کسی کو نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ ہمیں یہ بات بتانے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ اس نے زندگی میں کسی پر ظلم نہ کیا اور اس کے بدن کے سڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے ایک ڈاکو کو دیکھا جسے صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل لگے تھے، اس لیے وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاملہ میں صرف اس کا دل اور زبان ہی تھے جو خداوند کی تلاش کے قابل تھے۔ اس بات کا ذکر رومیو اس کے 9 باب اور اس کی 10 آیت میں ہے کہ اگر تو اپنے منہ سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے، اس لیے نجات کاموں کے وسیلہ سے نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیب پر جو نوشتہ لکھ کر لگایا تھا وہ یونانی، لاطینی اور عبرانی میں لکھا تھا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ پوری دنیا نے مسیح کی صلیب میں حصہ ڈالا۔ دنیا نے اپنی ثقافتی اعتبار سے، دنیا نے اپنے مذہب کے اعتبار سے، لیکن شاندار بات یہ ہے کہ مسیح نے معافی کا کلمہ کہا۔ اس نے پہلے الفاظ جو کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پردہ مسیح کے بدن کو ظاہر کرتا ہے جو کہ پھٹ گیا۔ یہ مسیح کی روح کا عکس ہے جو کہ اس کے بدن سے جدا ہوئی۔ اس کے علاوہ پردے نے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے جدا کر رکھا تھا۔ ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں کہ یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ مسیح کی موت لازمی ہونا تھی اور اسے صلیب پر لازمی جانا تھا۔ ضرور تھا کہ وہ صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا جائے اور اوپر اٹھایا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار تھا بلکہ وہ ہماری خاطر اور ہماری جگہ پر چڑھایا گیا تاکہ ہمارے گناہ اس پر لادے جائیں۔ اسی لیے اسے مقدمے سے گزرنا پڑا تاکہ اس کی معصومیت ثابت ہو، اور جب وہ صلیب پر گیا تو خداوند نے ہم سب کی خطائیں اس پر ڈال دیں۔ ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں یہ بھی سیکھا کہ توبہ کرنے والے ڈاکو نے اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی وہ کسی خاص جگہ چل کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ دل میں ایمان لایا اور منہ سے اقرار کیا کہ مسیح ہی خداوند ہے، اور وہ بغیر گناہ کے ایک راست باز شخصیت ہے، اور یہ کہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ عزیز ناظرین، آپ کو نجات پانے کے لیے کچھ خاص عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کسی خاص جگہ پر جا کر راست بازی اور نجات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بالکل نہیں۔ آپ کو صرف دل سے ایمان لانے کی ضرورت ہے اور زبان سے خداوند یسوع مسیح کی، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دل سے ایمان لاتے ہیں تو یقیناً آپ نجات کو حاصل کر پائیں گے۔ آپ اس کی صلیبی موت کو قبول کریں گے تو آپ نجات پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔